अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम खबरें और अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूं और कुछ तो जाहिर है एक सो कॉल्ड इलेक्शन नामा है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज आखिरी दिन था कागजात नामजदगी छीनने का। तो ये बड़ा एक फ्रेज यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आज छीनने का आखिरी दिन था, क्योंकि ये खबरें जो हमने ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखी हैं इन 3-4 दिनों में, तो उसमें कागजात नामजदगी जमा कराने से ज़्यादा कागजात नामजदगी छीनने के मामला जो थे वो ज़्यादा रिपोर्ट होते रहे। तो बहरहाल जी फाइनली ये सब कुछ हो गया। अब उससे आगे क्या मरहला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन से हलके हैं जहां पर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मुकाबले होने जा रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल में कुछ मैंने चीज़ें तैयार की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब कुछ बात करेंगे। आज 2-3 वाकयात बड़े अहम हुए। शेर अफजल मरवत साहब ने बलोचों का जो धरना जारी है उससे जाके बातचीत की, शिरकत की, उनसे इजहार यकजहती किया। हाफिज साद रिजवी भी वहां पहुंचे, उसकी भी अपडेट है। सिद्दीक जान ने आज हामिद मीर साहब से माजरत कर ली है और ये भी कहा कि वो उनके खिलाफ अपने ट्वीट्स और वीलॉग्स डिलीट कर रहे हैं। तो ये क्यों उन्होंने कहा, ऐसा क्या वाकया पेश आया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि आज पीटीआई के एक और जो वकील हैं सलमान शाहिद एडवोकेट, उनको भी अगवा किया गया और फिर कुछ घंटे के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा जब अदालत की जानिब से हुक्म आया। तो ये सब कुछ आज क्या होता रहा शाम से अब तक, ये आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फाइनली जी कागजात नामजदगी जमा कराने का जो मरहला है, पहला मरहला, वो इख्तिताम पजीर हुआ। इंतहाई हंगामा खेज, इंतहाई मुतनाज़े, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक भी। और ये सब जो पहला ही मरहला है उसमें मुझे नहीं समझ है कि जिन्होंने ये प्लान किया कि इसको इस तरीके से अंजाम देना है उनको क्या हासिल हुआ है, क्योंकि आपने तो बुनियादी तौर पर इब्तिदा में बुनियाद ही ऐसी रख दी है मुतनाज़े किस्म की कि आगे अब जो जो मरहला आता जाएगा मजीद उसमें इजाफा होता चला जाएगा और आखिर में हर कोई ये बात कहने पे मजबूर होगा कि ये तारीख के बदतरीन और मुतनाज़े तरीन किस्म के इलेक्शन हैं शुरू से। आमतौर पर तो ये होता है इलेक्शन होने के बाद चीज़ें होती हैं और लोग फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी रेज करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल इन इलेक्शंस में कागजात नामजदगी जमा कराने से शुरू हुई है, बल्कि उससे भी पहले से शुरू हुई है, उसके बाद किसी को कोई शक नहीं है कि ये किस टाइप का इलेक्शन होगा और इसके ऊपर कौन एतबार करेगा। हत्ता कि हद तो ये है कि खुद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के, उनको भी खत लिखना पड़ा है और उन्हें तक ये बात तस्लीम कर ली है, खत लिखकर एक तरह से रिकॉर्ड पर आ गई कि जनाब वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए हैं। उन्होंने आईजी पंजाब को भी, क्योंकि पुलिस की मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है, फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिखा है इस सिलसिले में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बताया है। इससे पहले मुख्तलिफ जो और इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे, कुछ आरओज थे, उनकी तरफ से भी अहकामात और लेटर्स वगैरह जारी हुए हैं। तो ये सारा एक मुनज़्ज़म जो मामला नज़र आता है उसमें अब ये सब कुछ एक रिकॉर्ड पर आ गया है। तो जब आपने पहला ही इसमें बुनियाद ऐसी रख दी है तो उसके बाद आपको फायदा क्या हुआ इससे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो सरासर फायदा हुआ है वो तो पीटीआई को हुआ है। इनके तो जो ये हैं उम्मीदवार, इनको तो कैंपेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपने तो उनकी पहले ही इतनी मशहूरी करा दी है। तो ये तो सरासर फायदा ही हुआ है पीटीआई का, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर हुआ है तो उनके मुखालिफ उम्मीदवारों का हुआ है। और पंजाब में ही चूंकि ये सारे वाकयात पेश आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में तो इस तरह के वाकयात हमने नहीं देखे छीनने के। तो ये जो पंजाब में आपने सारी बदमाशी की है उससे नून लीग को सीधा सीधा नुकसान हुआ है और हर कोई ये कहने पे मजबूर हो गया कि नून लीग ने ऐसे इलेक्शन जीतना है, इससे तो बेहतर आप ना ही इलेक्शन लड़ें। अगर आपका ये हाल है, इतने ही आप खौफजदा हैं कि कागजात नामजदगी तक नहीं जमा कराने दे रहे आप, तो फिर आप करने क्या आए हैं भाई लंदन से? वहीं बैठे रहना था। अगर इतनी भी जरूरत नहीं थी आप में आके कि लोगों से इलेक्शन से मुकाबला करना है तो फिर वहीं रहते आप। करने क्या है? शौक आपको ये है कि आपको चौथी दफा वजीर आजम बना दिया जाए, मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, सारे आगे आगे पीछे सलूट मार रहे हो, 2/3 दे दी जाए। और हालत ये है कि मुखालिफ उम्मीदवार को आप देखना ही नहीं चाहते, उसका सामना ही नहीं करना पसंद कर रहे हैं और आप इस सारी सूरत हाल से नेगेटिव जो इमेज जा रहा है वो PMLN का गया है, तो उससे उल्टा उन्हें नुकसान ही हुआ है। तो ये न जाने किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था उसने तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस इलेक्शन की साख को भी और PMLN को भी।
اب دوسرا جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے بظاہر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خوف و ہراس شروع میں اتنا پھیلا دیا جائے کہ اس کے بعد لوگ نکلیں ہی نہ، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے معاملے پر ہی بددل ہو جائیں، مایوس ہو جائیں اور جمع ہی نہ کروائیں، اور اگر کچھ جمع کروانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو پہلے سے ہی ایسا ٹیرر پھیلا دیا جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ جناب یہ الیکشن ہم نہیں جیت سکتے، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں تو لعنت بھیجو، تو انہیں ہارنے پر اور شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو اگر تو اس کا مقصد یہ تھا تو اس میں بھی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ الٹا ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ڈٹرمنٹ تھے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر کے لیگل لڑائی لڑ کے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے، اور یہاں پہ عدالتوں کی بھی تعریف بنتی ہے، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح سے اسپیشل بینچز بنائے اور چھٹیوں میں ساری دادرسی کی، تو بڑی بات ہے یہ، ایسا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی انفارچونیٹلی، جو پچھلی ساری ایک ہمیں نظر آ رہی تھی ہسٹری ریسنٹ پاسٹ کی، لیکن یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کو خاص طور پر باقر علی نجفی صاحب کو کریڈٹ دینا، میرا خیال ہے کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی، اور ان کے حکم پر بھی بہت سارے جو آج معاملات تھے وہ سارٹ آؤٹ ہوئے، بہت سارے امیدواروں کے کاغذات جمع ہو گئے، 2-4 لوگ ابھی بھی رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اسٹل، لیکن اب وہی بات ہے کیونکہ عدالتوں نے ان کے بارے میں حکم جاری کر رکھا ہے تو امید ہے کہ ان کو اس پہ ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ حکم آلریڈی ان کا اس کے اوپر جاری ہو چکا ہے کہ جناب ان کے کاغذات جمع کیے جائیں۔ حماد اظہر کے معاملے میں تو ایون خود آنا پڑا آر او کو، وہاں پہ ریٹرننگ افسر کو خود آ کے کروانے پڑے، اس حد تک انہوں نے اس پہ ریزسٹ کیا وہاں کی جو انتظامیہ تھی، تو یہ والی صورتحال تھی۔ دوسری طرف جو سلمان شاہد ایڈوکیٹ ہیں، پی ٹی آئی کے ایک ینگ لائر ہیں، اور یہ جو خاص طور پر 9 مئی کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات میں جو مختلف ورکرز ہیں، خواتین ہیں، ان کے کیسز کو انسداد دہشت گردی عدالت میں، سیشن کورٹس میں بیچارے لڑتے پھر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اکثر میں ان کو فالو کرتی ہوں، اور کافی لوگ انہوں نے ریلیز بھی کروائے ہیں پی ٹی آئی کے، ضمانتیں بھی ملی ہیں، بہت سے لوگ مقدمات سے بھی ڈسچارج ہوئے ہیں، تو بڑا ایکٹیو ممبر ہے۔ تو یہ بھی آج اسی طرح سے ایک جگہ پہنچے ہوئے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے سلسلے میں، اور وہاں سے ہی ان کو پھر حراست میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد پھر کئی گھنٹے ان کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہیں کہاں۔ اس کے اوپر پھر وکلا نے کافی شور مچایا، احتجاج بھی ہوا، اگین ہائی کورٹ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کی رہائی جو ہے وہ کافی لیٹ نائٹ جا کے ممکن ہوئی۔ تو سلمان شاہد صاحب تو پھر رہا ہو کر واپس آ گئے، لیکن جو بھی مطلب ایک حد ہو سکتی ہے، ہر اس حد کو کوشش کی گئی کہ جا کے چھوا جائے اور اس کو کر دیا جائے وہ کام، جہاں جہاں کی جتنی میکسیمم رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور یہ ابھی صرف پہلا مرحلہ ہے، ابھی بہت مرحلے آنے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جائز ناجائز کتنے طریقوں سے یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں انہیں مسترد کیا جائے گا، ایویں کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ سگنیچر ٹھیک نہیں ہے جی، میچ نہیں کر رہے، فارغ، یہ بھائی آپ نے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ٹھیک نہیں دی، فارغ، یہ جی آپ کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہی نہیں آیا، فارغ، یہ جی آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نکل آئی، آپ تو کر ہی نہیں سکتے، کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، فارغ، آپ کی جو عمر زیادہ، کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو کامیاب ہو ہی گئے ہیں کاغذات جمع کرانے میں، ان میں سے آدھوں کو تو ویسے ہی اڑا دیا جائے کہ جی آپ نہیں، آپ کے کاغذات منظور ہوتے۔ یہ بھی آگے پھر چیلنج کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، عدالتوں میں جانا پڑے گا الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کے خلاف۔ پلس اب بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں، بہت سے سینئر صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں اب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں وہ اپنا بندوبست کر لیں، اپنی سیفٹی کا بندوبست کر لیں، کیونکہ اگلے مرحلے میں بہت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اب ان کو اٹھایا جائے گا، پکڑا جائے گا، کیونکہ جب یہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کروائی جاتی ہے، اور پھر جو تجویز کنندہ ہوتے ہیں یا تائید کنندہ ہوتے ہیں وہ پھر آ کر اس کی جب گواہی دیتے ہیں تو پھر آگے پروسیس ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہوں گے ہی نہیں اویلیبل، یا ان سے آن ریکارڈ اس قسم کے اغوا کر کے، تشدد کر کے، زور زبردستی سے ایسے بیانات لے لیے جائیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم تو نہیں ہیں اس کے تائید کنندہ، تو اس طرح سے ان کے بیانات بھی بدلوائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کارروائی کے اگلے مرحلے میں ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن نظر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی آگے کیمپین کو تو خیر ویسے ہی آپ بھول جائیں، کیمپین تو جس طرح سے ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بعد بھی آگے ہر مرحلے پہ ایک امتحان ہے۔ اگر یہ پولنگ ڈے پہ پہنچ جاتی ہے بات تو پھر بھی مسئلہ رہے گا، پولنگ کے معاملے میں بھی یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، جا کے ووٹ کاسٹ کرنا مشکلیں ہوں گی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر ہو جائیں گے تو پھر فارم 45 پہ آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی، وہ نہیں مل رہا ہوگا۔ پھر اگر آپ لڑ جھگڑ کے وہ حاصل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ
حتمی رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہوگا، صبح جو آپ کے نتائج ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، اور رات کو آپ کو 45 فارم پہ کچھ ملا ہوگا، صبح کچھ اور آ رہا ہوگا. تو ابھی یہ بہت لمبی لڑائی ہے، اور ہر مرحلے پر ایک نیا آگ اور خون کا دریا جو پی ٹی آئی کو کراس کرنا ہوگا. تو یہ بہت ایک لمبی جدوجہد ہے جو سٹل 2 سال سے آلموسٹ اب ہونے والے ہیں چل رہی ہے. اور ہر مرحلہ اس کا ایک الگ قسم کا مرحلہ تھا. سنس عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے، اس کے بعد ان کی پوری کیمپین، پھر ضمنی انتخاب پنجاب کے، پھر ان کے لانگ مارچز، پھر اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل، پھر اس کے بعد پھر الیکشن کے لیے پوری ایک لانگ مارچ اور کیمپیننگ، پھر اس کے بعد 9 مئی، پھر 9 مئی کے بعد خان صاحب کی گرفتاریاں، کیسز، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیڈرز کے کیسز، گمشدگیاں، اور یہ سب پی ٹی آئی کا ٹوٹنا اور جانا لیڈرز کا، اور مطلب مختلف مرحلے اس میں آتے رہے. اور اب یہ مرحلہ پہنچا یہاں تک، اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے بہت مشکل بھی ہوتا ہے، کہیں آپ کو پھر پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کہیں آگے بھی آنا پڑتا ہے. لیکن بڑی جس کو کہتے ہیں تندہی اور ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، بہت لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح سے ریزسٹ نہیں کر پائے، یا اس طرح نہیں ہو گیا، یا اس طرح نہیں ہو گیا. میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ایسی مزاحمت شاید ہی کسی نے کی ہو، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، ان کے خواتین نے خاص طور پر جس طریقے سے مزاحمت کی ہے، جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے جس طرح اس تحریک کو زندہ رکھا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور آنے والے کچھ سالوں میں شاید آپ یہ کتابوں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ جی کس طریقے کی جو ہے وہ ایک مزاحمت کی گئی مافیاز کے خلاف. تو یہ بہرحال جناب ابھی مرحلے اور باقی ہے. کچھ جو میں نے چیزیں نکالی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. سعد رضوی اور ایمان طاہر صادق جو ہیں، یہ میجر طاہر صادق کی صاحبزادی ہیں، یہ اٹک میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں نبرد آزمائیں. تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ان کو دیکھنا. سعد رضوی کی تحریک لبیک کی بھی فالوئنگ ہے. بہرحال خواجہ آصف صاحب کو چاروں ناچار برداشت کرنا پڑے گا. عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو وہ فائنلی کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہو گئیں. سنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ مریم نواز کو ٹکر دے رہی ہیں. طیبہ راجہ پنڈی سے فیاض الحسن چوہان کے مد مقابل ہے. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. چوہان صاحب بہت بولتے ہیں، اور طیبہ راجہ جو ہیں انہوں نے ظاہرہ جیل میں رہ کر اپنی ایک ساکھ بنائی ہے. پھر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے سرگودا سے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو مریم نواز کو سامنا کرنا پڑے گا ان کا. تو یہاں پہ بھی مریم نواز کو اچھی خاصی ٹکر ہے. پھر جناب عباد فاروق، میاں عباد فاروق، جن کے صاحبزادے عمار فاروق کا آپ کو معلوم ہے جس طرح سے اس بچے کی ڈیتھ ہوئی. تو آلریڈی بڑا ایک ٹچی سا ان کے لیے ایک ہے، سمپتھی کا ووٹ بھی ہے، پلس وہ آرمی کورٹس کے ٹرائل کی کو بھی بھگت رہے ہیں. تو وہ سارا بھی معاملہ ہے. تو یہ مریم نواز کو ٹکر دیں گے جناب لاہور میں پی پی 149 سے. اسی طرح اعظم سواتی صاحب میاں نواز شریف کے مد مقابل ہیں. تو یہاں پہ بھی بڑا شدید قسم کا مقابلہ ہے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب کے لیے بھی بڑی سمپتیز ہیں لوگوں کی، جو انہوں نے بھی جھیلا ہے سارے چکر میں. اور بلاول بھٹو زرداری جو لاہور سے الیکشن لڑے ہیں 127 سے، وہاں پر اعجاز چودھری صاحب ان کے مد مقابل ہیں، اور انہوں نے بھی اتنے عرصے سے یہ جیل میں ہیں تھرو آؤٹ، اور بڑا قربانیاں دی ہیں. تو ان کا بھی مقابلہ بلاول کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ حلقہ ہوگا. تو اور بھی مزید حلقے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آنے والے ویلاگز میں، لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ حلقے ہیں. مریم نواز کو بہرحال ہر جگہ ٹکر مل رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ایک دو اور خبریں ہیں. شیر افضل مروت صاحب آج پہنچے بلوچوں کے دھرنے میں، وہاں مارنگ بلوچ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے ان کو حوصلہ بھی بڑھایا، انہوں نے اپنے پرابلمز بھی بتائے، اور ان کو ہر طرح کا تعاون دلانے کا امید اور حوصلہ بھی دیا. بڑا اچھا جیسچر ہے ایک بڑی جماعت کی طرف سے. سینئر وائس پریزیڈنٹ اگر وہاں جاتا ہے، جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی ان دنوں میں کہ جب پی ٹی آئی آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا شکار ہے. تو اگر کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت دھرنا جاری ہے، وہاں جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا، تو یہ کافی پی ٹی آئی کو ایک بولڈ سٹیپ ہے جو اس وقت لینا پڑا. یہ نارمل حالات میں انہوں نے نہیں لیا سیریسلی. اسی طرح سے حافظ سعد رضوی نے بھی آج انہیں جوائن کیا. انہوں نے بھی جا کے ان سے وہاں پہ بات چیت کی، ان کا دکھ درد بٹایا. تو حافظ سعد رضوی صاحب کی جانب سے بھی یہ ایک اچھا جیسچر تھا. اب آ جاتے ہیں جناب صدیق جان صاحب نے آج حامد میر صاحب سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پہلے وہ ان کے خلاف بہت زیادہ بات کر جاتے تھے، اور احتیاط سے بہت سارے موقعوں پر بات نہیں کرتے تھے. یعنی نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، میں بھی بہت جگہوں پہ تنقید بھی کرتی ہوں، بہت زیادہ بھی کرتی ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے، میری بھی اپنی ذاتی طور پر یہ کوشش ہوتی ہے، اللہ اس میں مجھے کامیاب رکھے.
کہ عام طور پر تجاوز نہ کیا جائے, کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ کی جائے جس کے اوپر پھر بعد میں آپ سوچیں کہ یار یہ زیادتی کی میں نے اس شخص کے ساتھ. نظریات پہ تنقید جتنی مرضی ہو. تو بہرحال صدیق جان صاحب بڑے ایموشنل قسم کے صحافی ہیں, اور انہوں نے حامد میر صاحب کے اوپر خاصے ویلاگ کیے, ٹویٹس کی, ان کی بعض اوقات بڑی زیادہ تنقید کی. تو آج ایک پوڈ کاسٹ ان کا دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے اس بات پہ شرمساری کا اظہار کیا, ندامت کا اظہار کیا کہ وہ جتنا جو حامد میر صاحب کے لیے جتنا زیادہ بولتے تھے وہ شاید اتنا مناسب نہیں تھا. تنقید مناسب الفاظ میں بھی کی جا سکتی تھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خاص طور پر صدیق جان جب گرفتار کر لیے گئے, حامد میر صاحب نے صدیق جان کے لیے ٹویٹ کیا, اور پھر تھرو آؤٹ جس طرح سے وہ بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ لے کر چل رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ان کی جو ساری ایک جدوجہد ہے وہ قابل تحسین ہے. تو صدیق جان نے اس کے اوپر بھی کہا کہ انہیں حامد میر صاحب کی جو رسپیکٹ ہے ان کے دل میں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اب انہوں نے پھر ساتھ ہی کمٹ کیا کہ جو انہوں نے ویلاگز ہیں, ٹویٹس اس سے پہلے حامد میر صاحب کی ذات کے حوالے سے کیے وہ اس کو ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا اگزامپل سیٹ کیا ہے صدیق جان نے. ہم سب غلطیاں بھی کرتے ہیں, اس سے سیکھتے بھی ہیں, اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں اسے لگے کہ اس نے کہیں تجاوز کیا ہے تو اس کو اس بات پہ ندامت بھی ہو, اور وہ اس کا حوصلہ بھی رکھے کہ وہ اس کو تسلیم بھی کر سکے. تو مجھے صدیق جان کی اس بات نے امپریس کیا. اب آ جاتے ہیں جی دو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو جی افسوس کی بات ہے, عمران خان صاحب کے جو ماموں ہیں جاوید زمان صاحب, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے فیملی کی طرف سے اور لائرز کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پرول پہ رہائی مل سکے تاکہ وہ شرکت کر سکیں جنازے میں یا تعزیت کے لیے پہنچ سکیں. مجھے معذرت کے ساتھ اس کا امکان کم نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک لمحے کے لیے نہیں جیل سے باہر یا جھلک نہیں ان کے آنے دے رہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی سہولت انہیں دی جائے گی. قانونی طور پر بالکل بنتی ہے, ان پہ کوئی اس وقت جرم نہیں ہے, جو جرم میں سزا ہوئی تھی وہ معطل ہے. تو ایسا کوئی ابھی تک وہ کوئی مجرم تو ہے نہیں کسی کیس میں, تو پھر بھی اگر انہیں یہ سہولت نہ دی جائے تو بڑی زیادتی ہے. لیکن یہاں پہ جہاں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو یہ بھی زیادتی ہو ہی جائے گی. تو بہرحال جی یہ ایک افسوس کی خبر ہے ان کے لیے. باقی رانا ثناء اللہ صاحب کی آج گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا. خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی گاڑی کو ضرور نقصان پہنچا ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس حادثے میں محفوظ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خیریت سے مطلع بھی کر دیا ہے. تو بہرحال ہاں سب کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا کرے. لیکن بات وہی ہے کہ میں پہلے بھی کل یہ کہیں بات کر رہی تھی کہ بعض اوقات آپ کے لیے بڑی وارننگز ہوتی ہیں, بڑی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں جگا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ موت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے ہمارے ہاتھ میں وہ اللہ کی امانت ہے, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. تو اس کو امانت سمجھ کے ہی استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جب ہم زیادتی کرتے ہیں اور اس کا جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اعمال تو ہمارے ساتھ ہی جانے, اور تو کچھ یہاں سے جانا نہیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہو سکیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے ہوں. یہ میری تو دعا ہوتی ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.